शोबान के महीने में 5 चीज़ें किचन में मत रखना वरना तुम तबाह हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। अगर आपके किचन में रखी हुई चंद आम सी चीज़ें अचानक आपके घर के सुकून, बरकत और खुशहाली की दुश्मन बन जाएं तो क्या होगा। शोबान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि गफलत से बचने का महीना भी है। और हैरत की बात यह है कि इसी महीने में घरों की छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े नुकसानात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि एक ऐसी चौंका देने वाली हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आप फौरन अपने किचन की तरफ देखेंगी, क्योंकि शोबान के महीने में अगर ये 5 चीज़ें किचन में मौजूद रहीं तो ना सिर्फ बरकत रुक जाती है बल्कि घर में बेचैनी, तंगी और अजीब सी घबराहट डेरा जमा लेती है। अफसोस ये है कि ज़्यादातर औरतें इन चीज़ों को बिल्कुल मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं, मगर यही मामूली चीज़ें शोबान जैसे बाबरकत महीने में आजमाइश बन जाती हैं। इसलिए आज की बात को सरसरी ना लीजिए, हल्का मत समझिए, क्योंकि बात किचन की है मगर असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। प्यारी बहनों, एक मर्तबा हज़रत इमाम जाफ़र सादक लोगों को कुरान का दर्स दे रहे थे, दर्से कुरान दे रहे थे, खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तालीमात बयान फरमा रहे थे कि इतने में मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा, हज़रत, शोबान का महीना करीब है, आप हमें इस महीने के बारे में कुछ ऐसी नसीहतें फरमा दें या कुछ ऐसे आमाल बता दें जिनसे हमारे घरों से गुर्बत और परेशानियां दूर हो जाएं, घरेलू तंगी जड़ से उखड़ जाए और रिज़्क इस तरह बढ़े कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसकी बात सुनकर हज़रत इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तूने ऐसा सवाल किया है जो सिर्फ तेरी नहीं बल्कि लाखों दिलों की ज़िंदगी बदल सकता है। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि अगर तुम शोबान के महीने में इन्हें अपने किचन से बाहर निकाल दो तो गुर्बत और परेशानियां इस तरह दूर हो जाएंगी कि वापसी का रास्ता भूल जाएंगी। रिज़्क, दौलत और आसानी इस तरह आएगी जैसे बारिश ज़मीन को भिगो देती है। ये सुनकर लोग बेकरार हो गए और अर्ज़ करने लगे, हज़रत, खुदारा देर मत कीजिए, हमें जल्दी बताएं ताकि हमारे घर भी सुकून और खुशहाली का नमूना बन जाएं। फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया, ऐ लोगो, पहली चीज़ जो शोबान के महीने में किचन में कभी भी नहीं रखनी चाहिए वो है गंदे बर्तनों को रात भर जूं का तूं छोड़ देना। आपने फरमाया, जब किचन में गंदे बर्तन पड़े रहते हैं तो वो सिर्फ गंदगी नहीं फैलाते बल्कि घर की बरकत को भी आहिस्ता आहिस्ता खा जाते हैं। ऐसे घरों में रिज़्क आता तो ज़रूर है मगर ठहरता नहीं, खर्च बढ़ते हैं, दिल बेचैन रहते हैं और मामूली बातें झगड़ों में बदल जाती हैं। और अगर यही बर्तन वक़्त पर साफ़ कर दिए जाएं, किचन को समेट दिया जाए तो वही जगह रहमत का मरकज़ बन जाती है, घर में सुकून उतरता है और रिज़्क में अजब सी वुसअत महसूस होने लगती है। मेरी प्यारी बहनों, आज के मुआशरे की तलख हकीकत ये है कि बहुत सी औरतें रात को थक कर कह देती हैं, सुबह देख लेंगे, मगर वो नहीं जानती कि यही सुबह देख लेंगे वाला रवैया घर से बरकत को उठा लेता है। किचन बज़ाहिर तो खामोश होता है मगर अंदर ही अंदर नेमतों की नाकदरी की गवाही दे रहा होता है। अक्ल दंग रह जाती है मगर हकीकत यही है कि जब नेमत की जगह बेतरतीबी आ जाए तो दौलत भी रास्ता बदल लेती है। इसलिए जो औरत शोबान के महीने में अपने किचन को पाकीज़गी और तरतीब दे देती है वो दरअसल अपने घर की किस्मत संवार देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। ये हिकायत एक ऐसे लकड़हारे से शुरू होती है जिसकी ज़िंदगी मेहनत से भरी हुई थी मगर बरकत से खाली थी।
وہ صبح اندھیرے میں جنگل کی طرف جاتا، شام کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر واپس آتا۔ پسینہ بہتا تھا مگر ہاتھ خالی رکھتے تھے۔ اس کی بیوی دن بھر اپنے گھر کو سنبھالتی مگر شام ہوتے ہی چہرے پر فکر صاف نظر آتی۔ ایک رات لکڑہارا تھکا ہوا گھر لوٹا تو بولا، میں پوری جان لگا دیتا ہوں مگر پتہ نہیں رزق کیوں نہیں رکتا۔ اسی رات وہ بیوی کچن میں گئی، برتن دھوئے بغیر ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ صبح دیکھ لیں گے۔ وہ دونوں خاموشی سے سو گئے۔ اگلی صبح ایک عجیب سی بات ہوئی۔ لکڑہارا جنگل پہنچا تو اس کی کلہاڑی کی دھار کمزور لگنے لگی۔ لکڑی پر وار تو کرتا مگر لکڑی کاٹنے کی بجائے پھسل جاتی۔ پسینہ دگنا ہو گیا مگر لکڑی آدھی بھی نہ کٹی۔ وہ حیران رہ گیا۔ دوپہر تک وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب ایک لکڑی بھی نہ کٹی تو تھک گیا اور تھک کر پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ بزرگ وہاں آ گئے۔ لکڑہارے کی حالت دیکھ کر بولے، بیٹا آج تمہاری محنت میں وزن تو ہے مگر اثر نہیں۔ لکڑہارا پھوٹ پھوٹ کر بولا، بابا جی یہی تو میری زندگی کی کہانی ہے، محنت تو بہت ہے مگر برکت نہیں ہے۔ بزرگ نے سوال کیا، بیٹا تمہارے گھر کا کچن کیسا ہے؟ تمہارے گھر میں جو کچن موجود ہے وہ کیسا ہے، اس کی حالت کیسی ہے؟ لکڑہارا چونک بولا بابا جی اس کا میری کلہاڑی سے کیا تعلق ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، جس کچن میں نعمت بے ترتیب ہو وہاں ہاتھوں کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تم رات کو برتن چھوڑ کر سوتے ہو، اسی لیے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ لکڑہارا شرمندہ ہو گیا۔ بزرگ نے کہا، یہ برتن نہیں ہوتے، یہ وہ تالے ہوتے ہیں جو رزق پر لگ جاتے ہیں۔ تم جنگل میں لکڑی کاٹتے ہو اور تمہاری بیوی گھر میں رزق کی جڑیں کھلی چھوڑ دیتی ہے۔ لکڑہارا فوراً گھر لوٹا۔ اس نے بیوی سے بات کی۔ اسی رات برتن صاف کیے گئے، کچن پورا سمیٹا گیا، نعمت کو عزت دی گئی۔ پیاری بہنوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اگلی صبح لکڑہارے کی کلہاڑی میں ایک نئی جان آ گئی۔ ایک وار میں لکڑی 2 حصوں میں بٹنے لگی۔ شام کو وہ پہلے سے دگنی لکڑی لے کر لوٹا۔ دنوں میں اس کی حالت بدلنے لگی۔ تو اس حکایت کا نچوڑ یہ ہے کہ کچن صرف عورت کا کام نہیں بلکہ پورے گھر کی قسمت کا مرکز ہوتا ہے۔ جو عورت رات کو نعمت کی بے قدری کر کے سوتی ہے وہ دراصل شوہر کی محنت کو کمزور کر دیتی ہے، اور جو عورت کچن کو سنوار کر سوتی ہے وہ اپنے گھر کی تقدیر کو مضبوط کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں دوسری چیز جو کچن میں ہرگز نہیں رکھنی چاہیے وہ ہے رزق کی نعمتوں کو کھلا چھوڑ دینا، بے ترتیب اور بے ادب چھوڑ دینا، یعنی آٹا، چاول، دالیں، تیل اور کھانے کی باقیات کو ڈھکن کے بغیر بکھرا ہوا یا پھر زمین کے قریب رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ رزق جب بے قدری کا شکار ہو جائے تو برکت خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں کمائی آتی ضرور ہے مگر وہاں ٹھہرتی نہیں، خرچے بڑھتے جاتے ہیں، دلوں میں گھبراہٹ رہتی ہے اور ہاتھ ہمیشہ خالی محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے واضح کیا کہ شعبان صفائی، نیت اور ترتیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کچن کی بے ترتیبی اصل میں نعمت کی ناقدری بن جاتی ہے، اور ناقدری وہ زخم ہے جو نظر نہیں آتا مگر رزق کی رگیں کاٹ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت رمضان میں شعبان میں کچن کی نعمتوں کو سمیٹ کر بند کر کے عزت دے کر رکھتی ہے وہ دراصل اپنے گھر کے لیے وسعت کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ ترتیب نعمت کو روکتی نہیں بلکہ سنبھالتی ہے، اور جو نعمت سنبھالی جائے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک تاجر تھا، پورے شہر میں اس کی دیانت کی مثالیں دی جاتی تھیں، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے اس کا کاروبار ٹھہر سا گیا تھا، رک سا گیا تھا۔ نفع آتا مگر رک کر نہیں رہتا۔ شام ڈھلے وہ خاموشی سے گھر آتا اور اس کی بیوی کچن میں داخل ہوتے ہی بے چینی محسوس کرتی۔ حالانکہ کچن صاف تھا، فرش چمکتا تھا مگر اناج کے ڈبے کھلے رہتے تھے، آٹا ڈھکن کے بغیر تھا، چاول آدھے بکھرے ہوئے تھے، دالیں کھلی، جیسے کسی نے سب کچھ بے پرواہی کے حوالے کر دیا ہو۔
ایک رات اس تاجر نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک انجان شخص داخل ہو رہا ہے۔ وہ کچن میں آتا ہے، کھلے اناج کے پاس رکتا ہے، مٹھی بھر بھر کر اٹھاتا ہے اور خاموشی سے باہر لے جاتا ہے۔ تاجر چیخنا چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ صبح آنکھ کھلی تو دل بوجھل سا تھا۔ اس نے ایک دانا بزرگ کو جا کر اپنا خواب سنایا۔ بزرگ نے خواب سنے بغیر ہی کہا، بیٹا تمہارے گھر میں رزق کھلا پڑا ہوا ہے نا؟ تاجر چونک گیا، بولا ہاں، مگر اس کا خواب سے کیا تعلق ہے؟ بزرگ نے فرمایا، جو رزق کھلا چھوڑ دیا جائے وہ اجازت کے بغیر بھی چلا جاتا ہے۔ بزرگ نے مزید کہا، اناج صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ یہ امانت ہے، اور امانت کو بے ترتیب رکھنا اس کی حفاظت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب عورت آٹا، چاول اور دالیں کھلی چھوڑ دیتی ہے تو وہ نادانستہ طور پر یہ اعلان کر دیتی ہے کہ اس نعمت کی اسے فکر نہیں، اور جس نعمت کی فکر نہ ہو وہ رکتی نہیں ہے، وہ بہہ جاتی ہے۔ تاجر گھر لوٹا، اس نے بیوی کو ساری بات بتائی اور سختی سے کہا کہ جلدی سے کچن سمیٹو۔ اسی وقت کچن سمیٹا گیا، ہر ڈبے کو بند کر کے رکھا گیا، اناج کی قدر کی گئی، اناج کو اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھا گیا اور دل میں شکر بسا لیا گیا۔ تو پیاری بہنوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں تاجر کے رکے ہوئے سودے چل پڑے، ادھار واپس آنے لگا اور گھر میں وہ سکون لوٹ آیا جو مدتوں سے غائب تھا۔ تو اس حکایت کا نچوڑ یہی ہے کہ کچن میں اناج کو کھلا چھوڑنا صرف لاپرواہی نہیں بلکہ رزق کو راستہ دکھانا ہے، اور جو عورت نعمت کو عزت دے کر سنبھال لیتی ہے وہ دراصل اپنے گھر کی برکت کو قید کر لیتی ہے، پھر رزق آتا نہیں، ٹھہر جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں تیسری چیز جو کچن میں ہرگز نہیں رکھنی چاہیے وہ ہے ٹوٹے، چپ لگے یا پھٹے ہوئے برتن اور برتنوں کا بیکار سامان۔ آپ نے فرمایا، ایسے برتن بظاہر تو معمولی لگتے ہیں مگر یہ گھر میں کمی، تنگی اور رکی ہوئی برکت کی علامت بن جاتے ہیں۔ جس کچن میں ٹوٹا ہوا سامان رکھا ہوتا ہے وہاں دلوں میں بھی دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، خرچ بڑھتا ہے، بات بات پر الجھن پیدا ہوتی ہے اور کام بننے سے پہلے ہی بگڑنے لگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان صفائی کے ساتھ ساتھ نیتوں کی درستگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ٹوٹے برتن یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی پرانی کمیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو گھر پرانی ٹوٹ پھوٹ کو سنبھال کر رکھتا ہے وہاں نئی آسانیاں داخل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن عورت کچن سے ٹوٹا ہوا سامان نکال دیتی ہے اسی دن گھر میں وسعت کے لیے جگہ بن جاتی ہے، کیونکہ برکت وہاں آتی ہے جہاں ترتیب، مکمل پن اور تازگی موجود ہو، اور یہی تیسرا عمل ہے جو گھروں کو خاموش تنگی سے نکال کر سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں چوتھی چیز جو کچن میں ہرگز نہیں رکھنی چاہیے وہ ہے فالتو، باسی اور ضائع ہونے والا کھانا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کھانا پکایا جائے اور کئی دنوں تک یوں ہی پڑا رہے، نہ استعمال ہو، نہ عزت کے ساتھ ہٹایا جائے، وہ گھر میں جمود، سستی اور رکی ہوئی حالت پیدا کرتا ہے۔ ایسے گھروں میں رزق آتا تو ہے مگر خوشی کے ساتھ نہیں، دل بھاری رہتے ہیں اور معمولی مسائل بھی پہاڑ بن جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان تجدید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں باسی چیزیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم تبدیلی کے لیے تیار نہیں، اور جہاں تبدیلی رک جائے وہاں برکت بھی ٹھہر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت باسی کھانے کو عزت کے ساتھ ختم کر دیتی ہے، ضرورت کے مطابق پکاتی ہے اور ضائع ہونے سے بچاتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر میں حرکت اور روانی کو زندہ رکھتی ہے، کیونکہ رزق وہاں خوشی سے ٹھہرتا ہے جہاں اس کی قدر کی جائے، اور یہی وہ چوتھی چیز ہے جو اگر کچن سے نکل جائے تو گھروں میں جمود ٹوٹنے لگتا ہے اور زندگی میں نیا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں پانچویں چیز جو کچن میں ہرگز نہیں رکھنی چاہیے وہ ہے بدبو، گندگی اور ایسی نمی جو نظر تو کم آئے
مگر اثر بہت گہرا چھوڑ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کچن میں نالیوں کی بدبو، گیلی جگہیں یا کچرے کی بو بسی رہے، وہاں صاف ہوا نہیں بگڑتی بلکہ دلوں کی حالت بھی بوجھل ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں بلا وجہ جھنجھلاہٹ رہتی ہے، بات بات پر تلخی آتی ہے اور رزق میں رکاوٹیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ شعبان پاکیزگی اور تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بدبو اور گندگی دراصل غفلت کی گواہی بن جاتی ہے، اور غفلت وہ زنگ ہے جو نعمتوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت اس مہینے میں کچن کی ہوا، صفائی اور تازگی کا خیال رکھتی ہے، وہ اپنے گھر میں وسعت کے لیے راستہ صاف کرتی ہے، کیونکہ جہاں تازگی ہو وہاں دل ہلکے رہتے ہیں، اور جہاں دل ہلکے ہوں وہاں رزق رک کر نہیں بہہ کر آتا ہے۔ یہی وہ پانچویں چیز ہے جو اگر کچن سے نکل جائے تو گھر میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے، جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں سے تنگی، پریشانی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے، آپ کے کچن سے رحمت اٹھ کر پورے گھر میں پھیل جائے اور شعبان کا مہینہ واقعی آپ کی زندگی بدلنے والا ثابت ہو، تو ان 5 باتوں کو صرف سن کر مت چھوڑ دیں، کیونکہ آج ہی اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ کچن سنورتا ہے تو گھر سنورتا ہے، نیت بدلتی ہے تو ہی نصیب بدلتا ہے، اور چھوٹی سی توجہ بڑی بڑی آزمائشوں کو ٹال دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو سکون، برکت اور آسانیوں سے بھر دے۔